अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं लासानिया प्रोडक्शन। आप देखते होंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐसे लोग मार्केट में आ चुके हैं जो कि कहते हैं सिर्फ एक क्लिक करें आपका फलां काम हो जाएगा, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपका महबूब कदमों में आ जाएगा सिर्फ एक वजीफा पढ़ने से। तो आज हमने इसी बात को क्लियर करने के लिए इस पॉडकास्ट का जो इंतज़ाम किया। आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान जनाब हाफिज़ अदनान साहिब हैं। हम इनको दिल से वेलकम करते हैं कि इन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। तो आज हमने इन सारे सवालों का जो जवाब है वो इनसे हमने कुरान और हदीस की रोशनी में लेना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमदो सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए। तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला यहाँ पे आने के लिए, हम बहुत आपके मशकूर हैं। आप सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दें मुख्तसरन कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की, अभी पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अभी तालीम हासिल कर रहा हूँ, दरस निज़ामी कोर्स कर रहा हूँ जो कि 8 साल कोर्स है। अभी मैं 6ठे साल में पढ़ रहा हूँ। तो मदरसा लसानिया अनवार कुरान से तालीम हासिल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह, क्या बात। अब सब माशाल्लाह आप इसी तबके से रिलेटेड अपना जो तालीमी सफ़र आगाज़ किए हुए हैं, आप माशाल्लाह दरस निज़ामी कर रहे हैं, एक इस्लामिक पर्सन हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग के साथ देखा जाए यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारे सामने ऐसे ऐसे थंबनेल्स आते हैं और उनके ऊपर लिखा होता है जी एक वजीफ़ा करेंगे आपका फ़लाँ काम हो जाएगा, फ़लाँ काम, रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो ये बात ज़रा ना बड़ी टेंशन देती है, बड़ी वाज़ेह ज़रूरत है इसकी कि पता चले कि इन वज़ाइफ की क्या कुरान और हदीस से भी कोई हकीकत मिलती है। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? जी जैसा आपने कहा कि जो ये लोग कहते हैं कि जी बस एक वजीफ़ा पढ़ें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस तरह का सबूत तो नहीं, लेकिन वज़ाइफ का सबूत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर मिलता है। माशाल्लाह। हुज़ूर ने बहुत सारे असहाब को वज़ाइफ अता किए, सैयदा फातिमा ज़हरा को वजीफ़ा अता किया, तो हदीस से बिल्कुल वज़ाइफ का सबूत मिलता। यानी कि हमें ये क्लियर हो जाता है कि अहादीस की रोशनी में हमें वज़ाइफ का सबूत ज़रूर मिलता है। लेकिन ये जो कहते हैं कि एक क्लिक करेंगे, एक वजीफ़ा पढ़ेंगे, एक तस्बीह फेरेंगे, आपका फ़लाँ काम हो जाएगा, महबूब कदमों में आ जाएगा। तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि इसकी कितनी हकीकत है? सिर्फ़ वो जो थंबनेल्स होते हैं, व्यूज़ के चक्कर में होते हैं, या वाक़या ही उसका कोई असर भी हमारी ज़िंदगी पे होता है? वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर ही होते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि वो ऊपर लिखा होता है कि आपने ये वीडियो ना देखी तो क्या देखा, आपको अल्लाह का वास्ता इस वीडियो को देखने। जी, जी। वो मैं अभी सुबह ही देख रहा था रिसेंटली, वो एक ब्लॉगर है रजब भट्ट, उसने भी उसका एक सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। तो उसने कहा कि जी आपको अल्लाह का वास्ता, आपको नबी का वास्ता जाके वो उस गाने को सुन। यानी कि गाने के लिए अल्लाह का वास्ता दिया जा रहा है। देखिए लोगों को जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है दीन के नाम पर। उनको तो पता है हमारा मंजन यही हमारा मंजन है कि हम कहेंगे जी आपको अल्लाह का वास्ता इस वीडियो को देख लें, आपको नबी का वास्ता इसको शेयर कर दें, जिसने ना किया वो उम्मती कैसा हुआ। तो ऐसे जुमले बोलकर लिख कर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। यानी कि रिसेंटली अभी इस व्लॉगर रजब भट्ट के बारे में पहले भी एक बात वाज़ेह हुई थी कि ये नमाज का मजाक बना रहा था, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तनकीद की। तो साथ रहने वाले लोग ये कहते थे कि आप लोग व्यूज़ के चक्कर में हैं, जो रजब भट्ट पे तनकीद कर रहे हैं, आपको कोई और मौज़ू नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, चलें हम तो व्यूज़ के चक्कर में हैं, लेकिन जो ये हरकत कर रहा है क्या वो व्यूज़ के चक्कर में नहीं? क्या वो आपको नमाज का तरीका सिखा रहा है सोशल मीडिया पे? आप क्या कुरान और हदीस के मुताबिक वो नमाज सिखाई जा रही है? लेकिन जो उसे लोग देखते हैं, पता नहीं वो कैसे लोग हैं। वो जो रजब भट्ट है वो तो जाहिल है जो काम वो करता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो उसे देखने वाले हैं वो उससे भी बहुत बड़े जाहिल है। देख लें, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। देखिए कोई नाराज होता है तो हो जाए,
کوئی بات نہیں، لیکن میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، صحیح بات، یعنی کہ جو بات وہ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ پتہ نہیں کیا، وہ کبھی باپ کے کان کھینچ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اسے۔ یعنی کہ اب اس حرکت تک وہ پہنچ گیا ہے، یہاں تک پہنچ گیا کہ ابھی اللہ کے واسطے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میرا گانا سنا جائے۔ جی، وہاں پر لڑکیاں، اور اس نے آدھے لڑکیوں نے کپڑے پہنے، اور وہاں پر وہ کہہ رہے تھے اللہ نبی کا واسطہ جا کے وہ دیکھے۔ یعنی کہ جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے۔ جی، تو میں یہ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے واسطے دے کر، اللہ کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر، وظیفہ، جی آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان لوگوں سے بچیں۔ یہ بس اپنی جیب بھرنے کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں، وہ چاہے وہ چیز ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو، بس ان کی جیب بھری جا رہی ہے، ان کے تو ویوز آ رہے ہیں، ان کو تو یوٹیوب پیسے دے رہا ہے۔ یعنی ابھی یہ اس بات پہ بھی ہم پہ تنقید کی جائے گی کہ پھر رجب بٹ کو پکڑ لیا کہ اور موضوع نہیں ملا۔ میرے بھائی دیکھا جائے کہ رجب بٹ ایک حرکت ہی ایسی نیچ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ ابھی اللہ کا واسطہ دے کے گانا سنایا جا رہا ہے، کتنی غلط بات، کتنی جرت والی بات وہ کرتا ہے کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی کہ ایک اللہ نبی کا واسطہ دے کے میں ایک غلط کام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ایسی ایک ضمن بات نکل گئی تھی، بتانا اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ وظائف کہتے ہیں، جی آپ کو اللہ کا واسطہ اس وظائف کو کر لیں، اس یہ ویڈیو شیئر کر دیں، تو ایسے وظائف کی ایک حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ہے تو صرف قرآن و حدیث کے جو وظائف ہے۔ یعنی کہ دیکھا جائے آج کے معاشرے کے اندر اتنی یعنی کہ افراتفری ہے، لوگوں کو کاروبار اتنے اچھے نہیں ہیں، بہت زیادہ لوگ اتنے اچھے پیسے نہیں کماتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا قرآن حدیث ہمیں وظیفہ مل جائے جس سے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، کوئی غیبی مدد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں ڈال دے جس کی وجہ سے ہم وہ کام کریں تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہو جس کی بدولت ہمارے رزق میں برکت ہو جائے تو وہ ارشاد فرما دیں۔ جی، بہت سارے وظائف ہیں جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر تقریباً 13 سے 14 پارٹ جو ہے وہ ویڈیوز بنا کر ڈالی ہیں رزق میں برکت کی، صرف اور صرف، ماشاءاللہ۔ اور سب وظائف جو ہے وہ مستند وظائف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ادھر سے پکڑا اور ادھر سے پکڑا، اس کی تصدیق نہیں کی اور لوگوں کو بتا دیا، نہیں، مستند وظائف حوالوں کے ساتھ احادیث جو میں نے بیان کی ہیں۔ ایک دو میں آپ کے پلیٹ فارم پہ جی ضرور بتائیں آپ۔ کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ رزق میں بہت تنگی ہے، آپ کچھ وظیفہ عطا کریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ماشاءاللہ، تو یہ سلام کرنا تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور وہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، وہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرنے لگے کہ وہ شخص دوبارہ آئے اور آ کر ہمیں اس کا نتیجہ بتائے کہ کیا بنا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جب واپس آیا نا شخص کچھ دن کے بعد، تو آ کر ذکر یا رسول اللہ، آپ نے جو مجھے وظیفہ دیا تھا، میں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ نے اس کی برکت یہ کی کہ میرے رزق میں تو برکت ہوئی، لیکن میں لوگوں کو دینے والوں میں سے بن گیا۔ ماشاءاللہ، میں لوگوں کو دیتا ہوں، پہلے لیتا تھا اب دیتا ہوں۔ اور وظیفہ بھی حضور نے وہ بتایا، سورہ اخلاص، حضور نے فرمایا بالکل جو ہر ایک انسان کو آتی ہے، ہر ایک بچے کو آتی ہے، بڑے کو بھی بڑی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی صورت ہے، اور حضور نے فرمایا سلام کریں، اور یہ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا سلامتی بھیجنا مومنوں پر، یہ باعث برکت ہے اس میں۔ کیا بات، دیکھا جائے تو آج کل دیکھتے ہیں جی فلاں کام کریں فلاں کریں کہ رزق میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ہم اصل حقیقت کی طرف نہیں آتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بالکل حق اور سچ ہیں۔ تو حضور جو آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور جو فرما دیتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ میں ضمناً ایک اور حدیث عرض کر دوں رزق میں برکت، بالکل، اور یہ بھی بات واضح کر دوں کہ حضور جو فرما دیتے ہیں وہ اسی کے حوالہ سے ایک اور وظیفہ میں بتاتا چلوں، جو بزنس مین لوگ ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ جو صبح کا وقت ہے، دن کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس میں میری امت کے لیے برکت رکھ دے۔ ماشاءاللہ، دعا کی حضور نے۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ تاجر تھے، انہوں نے حضور کی یہ دعا کو سنا بھی،
اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. میں نے جب بھی کوئی قافلہ روانہ کرنا ہوتا نا تو میں صبح کے آغاز میں کرتا, ماشاءاللہ, جو صبح کی ابتدا سے جو ہے وہ میں قافلہ روانہ کرتا, تو اس کی برکت سے کل مجھے مالا مال کر. کیا بات, سبحان اللہ. تو یہاں پر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جب حضور نے دعا کر دی تو آپ سمجھے کہ قبول ہو گئی. بے شک ایسے صبح کے وقت میں برکت ہے. اب جب ہم اٹھیں گے صبح 10 بجے, بالکل وہ یا پھر وہ یعنی کہ نحوست ہی رہے گی, نہ اللہ نبی کا نام لینا, نماز نہیں پڑھنی, اللہ کو سجدہ نہیں کرنا, شکر نہیں ادا کرنا, تو پھر اس گھر میں رزق بھی تو نہیں آ سکتا, برکت نہیں ہو سکتی. ایک اور آپ یہ بتا دوں, حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر برکت نازل ہوتی ہے. ماشاءاللہ, کیا بات. تو جب برکت نازل ہوگی تو رزق بھی نازل ہوگی. لا ریب کتاب ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو رزق کی تنگی ہے اس کو بھی دور کر دے گی, اس کو بھی. ماشاءاللہ, یہ سنا حضور نے فرمایا برکت نازل ہوگی. بے شک ایسے ہی وہ گھروں میں کئی بھی سال گزر جاتے ہیں قرآن نہیں کھاؤں, ایسے ہی. برکت. یعنی کہ قرآن مجید کو ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے, بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. یعنی کہ قرآن نہیں پڑھنا, وظائف کے پیچھے پڑھنا ہے. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے, سنری پڑھی جائے, قرآن پڑھ. بالکل ماشاءاللہ. یعنی کہ ہم اپنے برکت ہو. فرائض کو پورا کریں, اللہ اس کے صدقے ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے گا ماشاءاللہ. حافظ صاحب, کیونکہ وظائف ہی آپ بتا رہے ہیں تو ایک اور میرے ذہن میں آ رہا تھا, ابھی ریسنٹلی بچوں کے ایگزام گزرے ہیں مدارس کے, تو آپ اس حوالہ سے ذرا بتائیں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, اکثر ایگزام کے دنوں میں پیروں کے پاس جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیپر, ہمیں کوئی ایسا تویز دے دیں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, ہم پیپروں میں پاس ہو جائیں. تو کوئی اس بارے میں بتا دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی پیر صاحب تویز دیں, تویز جیب میں ڈالے, ساتھ لے جائے ایگزامینیشن ہال میں, تو سارا پیپر خود بخود لکھا جا سکے. یہ تو نہیں ہو سکتا, کہ یہ نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے بدلے ہمارا حافظہ ذرا مضبوط ہو جائے, تو ہم چیز یاد کریں تو ہمیں آسانی سے یاد ہو جائے اور ہمیں یاد بھی رہے. اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ذہن کو کبھی کرنے کے لیے ایک وظیفہ ہے, آپ فجر کی نماز کے بعد جی 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں, اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لے. تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جو کند ذہن ہے انشاءاللہ ذکی ذہن ہوگا. ماشاءاللہ. ایگزامز کے دنوں میں ایسا فجر کے بعد کیا جائے. لیکن میں یہاں پر کہتے چلوں کہ یہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ یہ ایسا وظیفہ نہیں ہے, بس آپ کو وہ 3 مرتبہ سوچ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر دیں اور پی لیں تو بس جی وہ اب ایگزامز یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس وہ گھل گیا, ذہن میں آ گیا. ایسا نہیں ہوگا, آپ پوری تیاری کریں ایگزامز کی, آپ کوئی کسر نہ چھوڑے, پھر اس وظیفے پر عمل کریں انشاءاللہ. یعنی کہ یہ وظیفہ ہیلپ فل رہے گا ہمارا, جیسے پاسٹ پیپر ہوتے ہیں اس کا کام کرے گا ہمارے لیے انشاءاللہ. آپ پوری تیاری کے ساتھ جائیں, یہ وظیفہ کریں, اللہ تعالیٰ. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے, وظائف پوچھے جا رہے ہیں, جو وظیفے کریں گے ان کے ذہن میں آتا ہے کچھ وظیفے گرم ہوتے ہیں, کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی میں نے بات سنی ہے, کچھ میں نے تھمبنیلز بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ نہیں کرنا, یہ گرم ہوتا ہے, یہ ٹھنڈا ہوتا ہے, یہ کر لو. اس بارے میں کیا کہتا ہے, کوئی وظیفے گرم ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل, وظیفے ہوتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں ایک اصول عرض کر دوں, یہ بہت ہیلپ فل رہے گا آپ کے آڈینس کے. اچھا, اور ان کے ذہن میں یہ اکثر سوال آتے رہے, مجھ سے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منقول وظائف ہے نا, جی وہ تمام کے تمام ٹھنڈے وظائف ہیں. یعنی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کریں, وہ ٹھنڈے ہیں, وہ ان کا کرنے کا کوئی اثر ہماری ذات پر نہیں ہوگا, شخصی اثر نہیں ہوگا, نقصان اس کا نہیں ہوگا, اور ہر کسی کو اس کی اجازت ہوتی ہے. کیا بات, لوگ یہ بھانتے ہیں نا جی کیا وظائف کرنے کی اجازت لینا بھی ضروری ہے, تو جو حضور کی طرف سے وظائف منقول ہیں وہ تمام کے تمام ٹھنڈے ہیں, اور تمام کے تمام وظائف کی ہر کسی کو اجازت. ماشاءاللہ. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وظائف بتائے بھی, اور اس کے اندر کوئی قید نہیں رکھی کہ یہ فلاں بندہ کر سکتا ہے, ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. اور بتائیے بات گرم وظائف کی, تو کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جیسے دشمن کو زیر کرنے کے لیے, یا دیگر وظائف اس طرح کے ہوتے ہیں, تو وہ وظائف گرم ہو سکتے ہیں, یا وہ اگر اجازت کے ساتھ نہ کیے جائے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے.